अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए तो कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अगर किसी परेशानी में हैं तो अल्लाह ताला आपकी परेशानी दूर फरमाए और तमाम मुश्किलें आसान फरमाए। आप सबसे एक गुजारिश है कि जो मेरा दूसरा चैनल है उर्दू नोवेलिया, आप उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाजमी तौर पर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और आप सबको बता दूं कि उस पर भी बहुत से नावल्स जो हैं वो अपलोड हैं। बहुत से पुराने नावल्स जो मैं इस चैनल से डिलीट कर चुकी हूँ वो वहाँ पर अपलोड हैं और बाकी भी अपलोड हो रहे हैं। उस चैनल की मोनेटाइजेशन में बहुत कम वक्त रह गया है, लेकिन उसके सब्सक्राइबर जो हैं वो पूरे नहीं हुए हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसे अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें, ताकि जल्दी से उसके सब्सक्राइबर जो हैं वो पूरे हो जाएं और मैं उसे भी मोनेटाइजेशन के लिए जो है उसकी रिक्वेस्ट भी कर दूं। तो उम्मीद है आप सब मेरी रिक्वेस्ट पर अमल करेंगे और उसे जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। और जो नावल पसंद आए आप उन्हें सुन सकते हैं, उन पर अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं फ़िलहाल अपने इस नावल की जानिब, जिसकी फरमाइश हमसे की है कोमल इकबाल ने। नावल का नाम है दस्ते कोज़ागर, मुसन्निफ़ा है फ़ौज़िया यास्मीन और आप सब सुनने जा रहे हैं इसकी किस्त नंबर 22। अपना नाम बताने के बाद उसे उम्मीद थी कि अब आलियान के रवैये में थोड़ी तब्दीली आएगी। वो अपने अंदाज और लहजे पर शर्मिंदगी का इजहार करेगा और उससे हल्की फुल्की गुफ्तगू करेगा, जैसे कि उसका हाल अहवाल पूछेगा। मगर वो तो बिल्कुल बुत बन गया था। वो उसका बगौर जायज़ा ले रहा था, मगर अफसोस की बात यह थी कि उसके अंदाज में रोमेला के लिए पसंदीदगी का कोई अंसर नहीं था, बल्कि बेजारी का पहलू नुमाया था। रोमेला का बहाल होता एतमाद एक बार फिर डगमगाने लगा। आलियान के झिड़कने पर वह खुद भी एकदम होश में आ गई। बड़े संजीदा अंदाज में अपने मासी ना होने के मुतल्लिक बताने लगी, मगर आलियान का एकदम ठंडा रद्द-ए-अमल उसकी सारी खुद एतमादी को तहस नहस कर गया। उसका दिल चाह रहा था वो फ़ौरन उसके सामने से हट जाए, मगर वो तो कमरे से इस ख्वाहिश के साथ निकली थी कि शायद किसी से मुलाकात हो जाए तो वो किसी से कुछ बात कर सके। नमल ने उसे फ़ोन पर बताया था कि वो लोग उसे लेने नहीं आएंगे। कल रात रुखसती के बाद नमल ने अबरार से पूछा था कि वो सुबह कितने बजे रोमेला के घर रवाना होंगे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि रोमेला के घर कोई नहीं जा रहा। नमल ने कुरेदना या इसरार करना चाहा तो उन्होंने उसे बुरी तरह झिड़क दिया। नमल खुद इस अजीबोगरीब रवैये पर हैरान थी और अब रोमेला का फ़ोन आने पर तो जैसे वो बिल्कुल ही चौंकन्नी हो गई और एक के बाद एक सवाल पूछने लगी। रोमेला, तुम ठीक हो? घर वालों का रवैया कैसा था तुम्हारे साथ? आलियान किस तरह पेश आया? उनका घर कहाँ है? बातचीत करने में तुम्हें वो लोग कैसे लगे? तुम परेशान तो नहीं होना? रोमेला उसके सवालों का तसल्ली बख्श जवाब ना दे सकी तो वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। दूसरे ये कि भले ही उनके बीच लाख दोस्ती सही, मगर जो कुछ हुआ था उसमें खुद रोमेला की बेइज्जती थी। अपनी नाकदरी के मुतल्लिक बताते हुए रोमेला की ज़ुबान लड़खड़ा गई और झूठ वो नमल से बोल नहीं सकती थी। चुनांचे उसने ज़्यादा बात किए बगैर फ़ोन बंद कर दिया। उसे यकीन था नमल उसके इस अंदाज पर उलझ गई होगी, लेकिन वो खुद इतनी उलझी हुई थी कि नमल के मुतल्लिक सोचकर खुद को और टेंस नहीं करना चाहती थी। अलबत्ता इस पल उसे अपना इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठना सख्त जहर लगा था। लिहाजा वो मासी के लाए कपड़े जेबतन करके चेहरा रगड़ रगड़ कर साबुन से धोकर चाय की प्याली उठाकर ऐसे बाहर निकली थी जैसे किचन में बर्तन रखने जा रही हो। वो दिल ही दिल में दुआएं मांग रही थी कि घर के लोग जाग गए हों ताकि वो उनसे बात कर सके, वरना कोई खुद से चलकर उसके कमरे में जाने कब आए और अब वो मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती थी। मगर आलियान से सामना होने पर उसे खुद का इस तरह बाहर निकल आना, वो भी एक मासी के कपड़े पहनकर, सख्त नामुनासिब लग रहा था। आलियान तो उसका नाम सुनते ही खामोश हो गया था, मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इस तरह खामोश खड़े रहकर आलियान के सामने मुजस्समा बनकर रहना चाहिए या कमरे में वापस पलट जाना चाहिए। आखिर अल्लाह ताला को ही उस पर रहम आ गया और उसे उन दोनों के बीच का ज़्यादा बेहतर हमवार रास्ता मिल गया। वह गला साफ करते हुए बज़ाहिर बड़े एतमाद से बोली, किचन कहाँ है? आलियान उसके सवाल और लहजा पर चौंक उठा। उसे कतन उम्मीद नहीं थी एक बिल्कुल नई नवेली दुल्हन से ऐसे सवाल की, जबकि शादी भी बिल्कुल गैर रवायती अंदाज में हुई। मैंने पूछा है किचन कहाँ है? आलियान को हनूज हैरान देखकर रोमेला ने बड़ी संजीदगी से सवाल दोहराया तो आलियान की पेशानी पर बल पड़ गए। इंसान जिसके खिलाफ होता है उसकी हर बात उसे बुरी लगती है, यही इस वक्त आलियान के साथ हो रहा था। अमूमन उसे खुद एतमाद लड़कियां मुतासिर करती थी। बिला वजह की शर्माने ले जाने वाली लड़कियां उसे छिछोरी लगती थी, मगर इस वक्त रोमेला का यह अंदाज उसे सख्त जहर लगा था। वो उसकी खुद एतमादी को बेबाकी का नाम देते हुए यही सोचने लगा था, सारा घर एक से बढ़कर एक ठीठ और बेशरम है।
بجائے اس کے کہ نئے گھر میں اس طرح دندنائے پھرنے پر شرمندہ ہو یا خجالت محسوس کرے، بڑی ڈھٹائی سے کچن کی بابت پوچھ رہی ہے، جیسے پہلے دن ہی گھر پر قبضہ جما لیا ہو اور اس کی شروعات باورچی خانے سے کرنی ہو۔ کچن کہاں ہے یہ جاننا آپ کے لیے قطعاً ضروری نہیں، آپ فی الحال اپنے کمرے میں تشریف لے جائیں۔ عالیان کا لہجہ خاصا کھردرا تھا، رومیلا کا اعتماد تو ڈھیر ہونا ہی تھا، ساتھ ہی اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا کر رہ گیا۔ وہ تیزی سے کمرے کی طرف واپس مڑ گئی۔ نمل رومیلا سے بات کر کے کافی فکر مند ہو گئی تھی۔ وہ رومیلا کی فطرت سے واقف تھی۔ وہ بہت صابر و شاکر لڑکی تھی۔ اپنی پریشانیوں کا ڈھنڈورا پیٹنا یا اپنی محرومیوں کا رونا اسے سخت ناپسند تھا۔ بچپن سے ماں کے سائے سے محروم ہونے کے باوجود اس نے کبھی والدین کے زیر سایہ پرورش پانے والے بچوں پر رشک کیا نہ حسد۔ یہی نہیں، اس کے باپ اور بھائی بھی ہمیشہ اس کی ذات سے لاپرواہ رہے، اس بات پر بھی اس نے کبھی ان کی برائیاں باہر کے لوگوں سے نہیں کی۔ نمل اور سنبل سے وہ کبھی کبھی دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی، وہ بھی ایسی صورت میں جب کوئی اچانک نئی بات ہو جاتی اور اس کے پچھلے زخم بھی ہرے ہو جاتے، یا پھر جب نمل اپنے گھر کے ماحول اور عصمت خلیل کے رویے کو لے کر کڑ رہی ہوتی، تب وہ اپنے حالات کا تذکرہ کر کے اس کا غم غلط کرنے کی کوشش کر لیتی۔ اسی لیے اس کے ٹال مٹول پر نمل بخوبی سمجھ گئی کہ رومیلا کا وہاں بڑے سرد سے انداز میں خیر مقدم کیا گیا ہے۔ عالیان اور اس کے گھر والوں کا رویہ تو وہ خود اپنی آنکھوں سے شادی کے وقت دیکھ رہی تھی۔ اب گھر جا کر بھی رومیلا کے ساتھ یہ سرد مہری اسے حقیقتاً ہولا گئی تھی۔ وہ بے اختیار موبائل ایک جانب رکھتی اٹھ کر رشیدہ بیگم کے کمرے کی طرف چل دی۔ رشیدہ بیگم صبح صبح بیدار ہوتی تھی، یہ وقت ان کی عبادت اور تلاوت کا تھا۔ نمل آہستہ سے دروازہ بجا کر ان کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ عصمت خلیل عام طور پر دوسرے کمرے میں سوتے تھے، انہیں ہر وقت رشیدہ کی اپنے سر پر موجودگی سخت ناپسند تھی، جس کے نتیجے کے طور پر دونوں کے دو کمرے پوری طرح سے آراستہ کیے ہوئے تھے کہ عظمت خلیل کو جب رشیدہ بیگم کی شکل دیکھنے کا دل نہ چاہ رہا ہوتا تو وہ سکون سے دوسرے کمرے میں جا کر سو سکیں۔ رشیدہ حسب معمول تسبیح کے دانے گرا رہی تھی۔ اتنی صبح صبح نمل کو اپنے کمرے کے دروازے پر دیکھ کر ان کے ہاتھ رک گئے، سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ امی، آپ ابھی ابرار بھائی کو فون کریں اور کہیں کہ رومیلا کو اس کی سسرال لینے میں جاؤں گی۔ اگر تمہارا جانے کا ارادہ نہیں ہے تو صرف ایڈریس بتا دو، ہم خود چلے جائیں گے۔ رشیدہ بیگم اپنی عادت کے مطابق اس کی بات سن کر فوراً ہی پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے تسبیح کو مٹھی میں بند کرتے ہوئے پہلے نمل پر دم کیا، پھر آہستگی سے پوچھنے لگیں، کیا بات ہے؟ جب رات ہی ابرار نے منع کر دیا تھا تو اتنی صبح صبح پھر یہی سوال کیوں خیال آ گیا تمہیں ایسا؟ نمل نے فوراً انہیں رومیلا کے فون کا خلاصہ سنا دیا۔ وہ بھی نمل کی طرح بلکہ نمل سے بھی زیادہ ہراساں ہو گئیں۔ پھر بھی انہیں اس طرح ابرار کو فون کرنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ وہ شش و پنج کے عالم میں بولیں، ابرار نے جب ایک بار منع کر دیا تو پھر وہ مجھے کیوں بتائے گا رومیلا کے گھر کا ایڈریس؟ لیکن امی، ہم اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تو نہیں بیٹھ سکتے نا، پتہ نہیں رومیلا کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہوگا۔ ایسی باتیں مت کرو، میرا دل تو پہلے ہی بیٹھنا شروع ہو گیا ہے، تم ذرا رومیلا سے میری بات کرا دو۔ رشیدہ بیگم کا چہرہ زرد پڑنے لگا۔ امی، رومیلا سے بات بعد میں کریں گے، پہلے آپ ابرار بھائی سے ایڈریس لے لیں۔ رشیدہ ایسے نمل کو دیکھنے لگیں جیسے فیصلہ نہ کر پا رہی ہوں۔ لیکن ابرار اور اس کی بیوی کے بغیر ہم دونوں کا وہاں جا کر اسے لانا کتنا عجیب سا لگے گا، اور پھر پتہ نہیں اس کے سسرال والوں کا رویہ کیسا ہوگا۔ کیا پتہ ان کی ابرار سے بات ہو چکی ہو، انہوں نے خود ہی ساتھ بھیجنے سے منع کیا ہو، پھر ہمارا اصرار بالکل بیکار ہوگا۔ امی، آپ ابرار بھائی سے بات تو کریں نا، پتہ تو چلے نا۔ میں فون ملا رہی ہوں، آپ کہہ دیں مجھے ایڈریس چاہیے بس۔ نمل نے سائڈ ٹیبل سے ان کا موبائل اٹھا کر بٹن دبانے شروع کر دیے۔ رشیدہ بیگم اسے منع کرنے کے لیے تعویلیں سوچتی رہ گئیں اور اس نے کال ملا کر ان کے کان سے لگا دیا فون۔ اتنی صبح صبح وہ پتہ نہیں اٹھا بھی ہوگا یا نہیں۔ رشیدہ بیگم کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ ابرار نے کال ریسیو کر لی۔ ہیلو ممانی، آپ اتنی صبح صبح، سب خیریت تو ہے نا؟ رشیدہ بیگم کے لیے فوری طور پر کچھ بولنا مشکل ہو گیا۔ ہاں، وہ ابرار بیٹے، نمل کے مستقل اشارے کرنے پر لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں خود رومیلا کو اس کی سسرال لینے جاؤں۔ بن ماں کی بچی ہے نا، ایسے موقعوں پر ماں کی کمی کا احساس بہت شدت سے ہوتا ہے۔ تم لوگوں کا وہاں جانے کا ارادہ کتنے بجے تک ہے؟ میں اور نمل بھی آ جائیں گے۔ رشیدہ بیگم نے ابرار کے مزاج کو دھیان میں رکھتے ہوئے بہت سنبھل کر بات کی تاکہ وہ کوئی ٹکا سا جواب نہ دے دے۔ پھر بھی وہ عادت کے مطابق روکھے سے لہجے میں بولا، ممانی، ایسے موقعوں پر لڑکی کی ماں تو اسے لینے سسرال نہیں جاتی، اس لیے آپ کے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب ایک چیز اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھی ہی نہیں تو دوسرے لوگ اس کمی کو کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ پھر ماں کا نعم البدل تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اصل میں عالیان کے گھر والوں نے منع کر دیا تھا کہ ان کے ہاں ایسا کوئی رواج نہیں ہے۔ میں ایک بار پھر بات کر کے دیکھ لوں گا، اگر انہوں نے اعتراض نہیں کیا تو آپ چلی جائیے گا۔
ابرار انہیں اکیلا وہاں بھیجنا نہیں چاہ رہا تھا اور خود اس کا وہاں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، چنانچہ اس نے کہہ کر فوراً فون بند کر دیا۔ اس کے ذہن میں اس وقت ہزار چیزیں چل رہی تھیں۔ اسے بریرہ کو واپس گھر بھیجنا تھا، اس کے گھر پہنچنے کے بعد عالیان کا اگلا قدم کیا ہوگا ابھی تو یہ بھی دیکھنا تھا۔ ایسے میں رشیدہ بیگم کا فون اسے تپا ہی گیا تھا۔ دوسری طرف رشیدہ بیگم کو بھی اس کا لب و لہجہ احساس توہین میں مبتلا کر گیا۔ انہوں نے فون بند ہونے پر شاکی نظروں سے نمل کو دیکھتے ہوئے کہا، میں اسی لیے اسے فون نہیں کرنا چاہ رہی تھی، وہ تو سیدھے منہ بات ہی نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے ابرار کی گفتگو کا لب لباب اس کے گوش گزار کر دیا۔ ابرار بھائی کی جگہ ہمیں پھپھا کو فون کرنا چاہیے تھا، نمل نے رومیلا کے بابا جانی کا ذکر کیا۔ فی الحال تو کسی کو فون کرنے کی ضرورت نہیں، کیا پتہ واقعی لڑکے والے کس قسم کے رواجوں کو پسند نہ کرتے ہوں اور انہوں نے ہی منع کیا ہو آنے سے۔ اب ہم زبردستی تو رومیلا کو نہیں لا سکتے نا، لیکن ہم وہاں جا کر کم از کم رومیلا سے مل تو سکتے ہیں نا۔ وہ لوگ کس قسم کے ہیں، کہاں رہتے ہیں، ان کا رویہ رومیلا کے ساتھ کیسا ہے، یہ سارے اطمینان تو کر سکتے ہیں نا۔ نمل جیرا کرنے والے انداز میں بولی تو رشیدہ بیگم رسانیت سے کہنے لگی، ایک دن یا چند گھنٹوں کی ملاقات میں تم ان لوگوں کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتی، اور کوئی رائے قائم کر بھی لوگی تو اس سے رومیلا کی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا۔ اسے اب انہی لوگوں اور انہی حالات میں رہنا ہے۔ ہم اسے ملنے میں اگر زیادہ جلد بازی کا مظاہرہ کریں گے تو اس کے لیے مسائل ہی کھڑے کریں گے۔ اسی لیے میں تو کہتی ہوں جب ابرار نے منع کر دیا ہے تو ہمارا وہاں نہ جانا ہی بہتر ہے۔ فون پر تو تم بات کر ہی سکتی ہو، تم اس کی خیریت پوچھتی رہنا، پھر ولیمہ میں بھی ملاقات ہو جائے گی۔ نمل چپ چاپ انہیں دیکھے گئی۔ وہ ان سے متفق تو نہیں لگ رہی تھی، مگر بحث کے لیے کوئی ٹھوس دلیل بھی نہیں تھی۔ اسے بد دل دیکھ کر رشیدہ بیگم نے اس کا دھیان ہٹانے کے لیے موضوع بدل دیا۔ رومیلا نے اپنی شادی میں خرم کو بھی بلایا تھا؟ نہیں، مگر وہ تو کل آیا تھا۔ رشیدہ بیگم چونک گئیں۔ ہاں، بغیر انویٹیشن کے آیا تھا، نمل بیزاری سے بولی۔ کیا ولیمہ میں بھی آئے گا؟ رشیدہ بیگم نے پرسوچ لہجے میں پوچھا۔ پتہ نہیں، کیوں، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ نمل ٹھٹک کر پوچھنے لگی۔ جس طرح وہ ولیمے کے متعلق باز پرس کر رہا تھا اس سے تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ رومیلا نے اسے بلایا ہے۔ رشیدہ بیگم کی بات پر نمل نے دانت پیستے ہوئے کہا، ہاں ہے تو بڑا بے غیرت، آ بھی سکتا ہے ولیمہ میں، مگر آپ کو تو خود کچھ نہیں پتا، آپ نے بھلا اسے ولیمہ کے متعلق کیا بتایا ہوگا؟ ہاں، مجھے تو تفصیل معلوم نہیں، مگر میں نے بھائی صاحب سے اس کی بات کرا دی تھی۔ رومیلا کے والد کا نام سن کر نمل ہتھے سے اکھڑ گئی۔ کیا آپ نے؟ او گاڈ، آپ کو کیا ضرورت تھی پھپھا سے بات کرانے کی؟ انہوں نے تو پورا ایڈریس تک سمجھا دیا ہوگا۔ ظاہری بات ہے، ہمارا ہونے والا داماد ہے، اتنا اخلاقی تقاضا تو انہیں نبھانا ہی تھا۔ وہ کوئی داماد وغیرہ نہیں ہے۔ نمل تلخ ہو گئی۔ مگر لوگوں کو تو یہی پتا ہے نا۔ رشیدہ بیگم کی بات پر کچھ لمحوں کے لیے ان کے درمیان خاموشی چھا گئی، جسے رشیدہ کی مدھم آواز نے توڑا۔ ویسے سچ پوچھو تو مجھے تو خرم اس شخص سے بہت الگ لگتا ہے جس کا تم ذکر کرتی ہو۔ نمل زبان سے کچھ نہیں بولی، البتہ سوالیہ انداز میں انہیں دیکھنے لگی تو وہ اپنے جملے کی وضاحت کرتے ہوئے بولی، مجھے تو وہ بہت اچھا اور تمیزدار لگتا ہے۔ نمل کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ مبارک ہو، اس نے آپ کو بھی شیشے میں اتار لیا۔ دیکھو، ایسی بات نہیں ہے، جو کچھ تم نے بتایا ہے اسے سننے کے بعد میرا خود اس کی تعریف کرنے کا دل نہیں چاہتا، مگر جو سچ ہے اسے نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بظاہر وہ بہت خوش مزاج اور با اخلاق لگتا ہے۔ دور سے مجھے دیکھتے ہی وہ میرے پاس آ کر میری ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ بڑی اپنائیت سے اس نے میری اور تمہارے والد کی خیریت پوچھی، ان کے نہ آنے کی وجہ پوچھی، غرض یہ کہ اس سے بات کر کے لگتا ہے اس کی تربیت بہت اچھے خطوط پر ہوئی ہے۔ نمل بیزاری سے خرم نامہ سن رہی تھی کہ ان کی اگلی بات پر چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ جب بھی کوئی نیا شخص مجھ سے ملتا ہے وہ میری معذوری کو ڈسکس ضرور کرتا ہے، کہیں کسی کی نظروں میں ہمدردی ہوتی ہے تو کہیں تجسس ہلکورے لے رہا ہوتا ہے، مگر خرم ان بہت کم لوگوں میں سے ہے جنہوں نے میری ویل چیئر کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے صرف اور صرف میری شخصیت پر دھیان دیا ہے۔ اس نے مجھ سے اشاروں میں بھی نہیں پوچھا کہ میں اس کرسی کی محتاج ہو کر کیوں رہ گئی ہوں۔ رشیدہ بیگم کے سنجیدہ سے لہجے پر نمل صرف ہونٹ کاٹ کر رہ گئی۔ کچھ لمحوں کے لیے ان کے درمیان خاموشی چھا گئی جسے نمل نے ہی اٹھتے ہوئے توڑا۔ میں ایک بار رومیلا کو فون کر کے پوچھ لیتی ہوں، اگر وہ کہتی ہے کہ ہم دونوں کو آنا چاہیے تھا تو پھر میں اسی سے کہوں گی کہ اپنی سسرال میں کسی سے بات کرا دو تاکہ میں ایڈریس سمجھ سکوں۔ رشیدہ بیگم صرف اسے دیکھ کر رہ گئی، البتہ جب وہ کمرے سے نکلنے لگی تب کہنے سے باز نہیں آئی، بعض اوقات انسان کسی کو سمجھنے میں غلطی کر دیتا ہے، کہیں تم خرم کو سمجھنے میں غلطی تو نہیں کر رہی؟ میں نہیں امی، آپ خرم کو سمجھنے میں غلطی کر رہی ہیں، مجھے تو اچھی طرح پتہ ہے اسے کہ کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ نمل نے دروازے کے ہینڈل کو سختی سے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے ایسے کہا جیسے اس کا ذہن کہیں بہت دور سفر کر رہا ہو۔
میں سمجھی نہیں۔ رشیدہ بیگم اس کے چہرے سے کچھ اخذ نہ کر سکیں۔ ابھی تو میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ رومیلا کے ملیمہ میں پہنچا تو اس بار اسے آنے پر بڑا پچھتاوا ہوگا۔ نمل کہہ کر رکی نہیں اور اپنے پیچھے دروازہ بند کرتی آگے بڑھ گئی۔ عالیہ ابرار سے رابطہ کرنے کی کوششیں ترک کر کے اس کے گھر جانے کا مصمم ارادہ تو کر چکا تھا۔ اگر وہ رومیلا سے ٹکراؤ نہ ہو جاتا تو وہ اب تک اس کے گھر جانے کے لیے نکل بھی چکا ہوتا، مگر رومیلا سے ملنے کے بعد وہ ایک بار پھر سوچ میں پڑ گیا۔ شادی والے دن ان تینوں کا رویہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں تھا، حالانکہ ابرار کی تاکید تھی کہ وہ بالکل نارمل طریقے سے دلہا بن کر آئیں گے، جبکہ وہ لوگ مارے باندھے صاف زبردستی کے بلائے گئے انداز میں پہنچے تھے، گویا ابرار کی ایک بات کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا سکے تھے۔ ہو سکتا ہے ابرار اس کا انتقام لینے کے لیے بریرہ کو وعدے کے مطابق نہ چھوڑ رہا ہو۔ عالیہ نے اس پر فوراً ہی ظاہر بھی کر دیا تھا کہ وہ سب سمجھ گیا ہے۔ ہو سکتا ہے اپنی اصلیت کھلنے پر وہ تل ملا کر بریرہ کو آج واپس بھیج دینے کا ارادہ ملتوی کر چکا ہو۔ عالیہ چاہے کتنا بھی غصہ کر لے، بعد میں چاہے وہ ابرار کی کھال اتار دے، لیکن اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا کہ ابرار کے ہاتھوں میں ان کے گھر کی عزت و ناموس تھی۔ وہ جب چاہے اسے مٹی میں ملا سکتا تھا۔ بریرہ کے ساتھ اگر وہ کچھ نہیں بھی کرتا، تب بھی اگر وہ بریرہ کو کل تک نہیں چھوڑتا تو عین شادی والے دن گھر کا تو تماشا بن جائے گا، یا اگر چھوڑ بھی دیتا ہے مگر اتنے مظالم کرنے کے بعد کہ اس پر نظر پڑتے ہی دیکھنے والے کو اندازہ ہو جائے کہ دال میں کچھ کالا ہے، تو بریرہ کی شادی ٹوٹنا اور ان کا ساری دنیا کے سامنے سر جھک جانا یقینی تھا۔ پھر بھلا وہ کس بات پر اکڑ رہا تھا اور کیا سوچ کر ابرار کے گھر جانے کے لیے کمر کستہ عزم سے چلا جا رہا تھا؟ عقل مندی کا تقاضا یہی تھا کہ اس وقت غصے اور نفرت کو ایک طرف رکھ کر ٹھنڈے دل و دماغ سے ابرار کے فون کا انتظار کیا جائے۔ عالیہ نے خود کو پرسکون کرنے کے لیے گہری سانس کھینچنے لگا اور گیسٹ روم کے دروازے سے واپس اپنے کمرے کی طرف پلٹ گیا۔ وہ اپنے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑنے کی کوشش کرتے ہوئے اب ابرار کے اگلے قدم کا انتظار کرنے لگا۔ یہ اور بات تھی کہ اس کے اعصاب ڈھیلے پڑنے کی بجائے گھڑی کی سوئیوں کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ کھینچتے جا رہے تھے کہ تبھی اچانک بلند ہونے والے شور نے اس کی ساری توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ عالیہ تیزی سے اٹھتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے کمرے کے آگے بنی ریلنگ سے نیچے لاؤنج کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا، جہاں اس کے ماموں ممانیاں بما بچوں کے زور و شور سے بول رہے تھے۔ عالیہ ریاض غفار کو نیچے اکیلا دیکھ کر تیزی سے سیڑھیاں اترتا ان کے نزدیک آ گیا، مگر قریب آنے پر اسے حیرت بھرا اطمینان ہوا جب ان سب نے خوشی خوشی مبارکباد دیتے پایا۔ البتہ سب کی زبان پر ایک شکوہ بھی تھا، تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ ایسے اچانک کیوں شادی کر لی؟ ایسی کیا ایمرجنسی ہو گئی تھی؟ کم از کم بتا تو دیتے۔ خیر جو بھی ہوا بہت مبارک ہو۔ تمہاری بیوی ہے کہاں؟ ذرا اس سے تو ملواؤ۔ چھوٹی ممانی کے کہنے پر عالیہ بے ساختہ ریاض غفار کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اتنے شرمندہ تھے کہ چپ چاپ سر جھکائے نظریں چرائے کھڑے تھے۔ ان لوگوں کا رویہ انہیں مزید شرمندہ کر گیا تھا جو دوہرا رشتہ جڑ جانے کے باوجود نام نہاد سسرالی بن کر اکڑنے کی بجائے اس قدر خندہ پیشانی سے ان کی خوشی میں شریک ہونے آ گئے تھے۔ حالانکہ جو کچھ ہوا تھا انہیں پورا حق تھا ناراض ہونے کا۔ بھائی کیا ہو گیا؟ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ اور یہ شگفتہ اور بریرہ کہاں ہیں؟ ممانی جان نے چاروں طرف نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ عالیہ بریرہ کے ذکر پر کچھ پریشان سا ہو گیا، تبھی فوراً حرکت میں آتے ہوئے ماموں جان کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ان سب سے قدرے ہٹ کر بالکل سنجیدہ سے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر ناراضگی نہیں تھی، مگر ان کے رویے میں ایک محسوس کیا جانے والا کھنچاؤ تھا۔ ماموں جان مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ جو بھی مجبوری تھی یا جن حالات میں بھی تم نے شادی کی، وہ سب تم نے ہم سے چھپایا کیوں؟ ماموں جان کے لہجے میں ایک دکھ بول رہا تھا۔ عالیہ کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ ان سے کیا کہے، جبکہ وہ مزید کہنے لگے، تمہاری نانی کو تو اتنا دکھ ہوا ہے کہ انہوں نے صبح سے کچھ کھایا پیا ہی نہیں ہے۔ کیا؟ عالیہ نے ایک دم چونک اٹھا۔ میرا تو انہیں بتانے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، مگر یہ بچے تمہاری تصویر اخبار میں دیکھ کر اتنے پرجوش ہو گئے کہ تمہاری نانی کو سب پتہ چل گیا۔ ہم یہاں اس وقت انہی کی خاطر آئے ہیں۔ تم اپنی بیوی کو لے کر ابھی ہمارے ساتھ ہوٹل چلو اور ان سے معافی مانگو، شاید اسی طرح ان کا صدمہ کچھ کم ہو جائے۔ عالیہ خود کو مشکل میں محسوس کرنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے۔ تبھی ریاض غفار نے پیچھے سے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور ماموں جان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، صرف عالیہ اور رومیلا ہی نہیں، میں اور شگفتہ بھی جا کر ان سے معافی مانگیں گے۔ چلو عالیہ جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ ریاض غفار نے اتنی جلدی خود کو کمپوز کر لیا تھا کہ عالیہ حیرانی سے انہیں دیکھنے لگا۔ جی ریاض بھائی، آپ کو اور شگفتہ کو بھی چلنا چاہیے۔ جب یہ سب آپ کے علم میں تھا اور آپ دونوں اس پر رضامند تھے تو آپ بھی اتنے ہی قصوروار ہیں جتنا کہ عالیہ۔ ماموں جان کی بات پر عالیہ صرف انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ ان کا جملہ صاف ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اس شادی کو سراسر لو میرج سمجھ رہے تھے۔ جانے ایسی کیا آفت آ گئی تھی کہ عالیہ نے ریاض غفار اور شگفتہ غفار کو بھی اس افراتفری پر مجبور کر دیا۔
تم نے کیا رات سے اب تک کپڑے ہی نہیں بدلے؟ آلیان آخر تم بتاتے کیوں نہیں کہ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ مامو جان اس کا بکھرا ہوا سا حلیہ اور شرمندہ سا چہرہ دیکھ کر تپ ہی گئے۔ اس کے پاس بتانے کے لیے تھا ہی کیا، وہ صرف بات بدلتے ہوئے ریاض غفار سے مخاطب ہو گیا۔ میں تو اس وقت نہیں جا سکتا، آپ ممی کے ساتھ چلے جائیں۔ ریاض غفار جانتے تھے وہ اس وقت پریرا کے آنے کا انتظار کر رہا ہے، مگر مامو جان سمجھے وہ نانی جان کا سامنا کرنے سے کترا رہا ہے، اس لیے ٹال رہا ہے۔ تبھی ڈانٹ کر بولے، ریاض بھائی اور شگفتہ نے شادی نہیں کی ہے جو یہ دونوں چلے جائیں۔ تم اور رومیلا بھی ہم سب کے ساتھ چل رہے ہو، جاؤ جا کر بلا کر لاؤ اپنی بیوی کو، مامو جان نے سختی سے کہا۔ آلیان سوالیہ انداز میں ریاض غفار کو دیکھنے لگا۔ انہوں نے سر کو ہلکے سے جنبش دیتے ہوئے گویا اسے مامو جان کی بات مان لینے کو ہی بہتر ظاہر کیا تو آلیان بے دلی سے گیسٹ روم کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے پر دستک دے کر وہ کمرے کے اندر چلا آیا۔ رومیلا بیڈ پر بیٹھی موبائل کو دیکھ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا وہ کسی کو فون کرنے کا ارادہ کر رہی ہو مگر فیصلہ نہ کر پا رہی ہو۔ آلیان کو دیکھ کر وہ بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ میرے کچھ رشتے دار باہر آئے ہیں، وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں، ذرا باہر آ جاؤ۔ آلیان یہ کہہ کر پلٹنے لگا تو رومیلا بوکھلا کر بولی، نہیں مجھے باہر آنا ہوگا۔ ہاں تو؟ آلیان نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ نہیں میرا مطلب ہے وہ انہیں کمرے میں بھیج دیں، رومیلا نے اپنا حلق تر کرتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر پہلے جس طرح آلیان اس کے ساتھ پیش آیا تھا وہ رومیلا کو بھولا نہیں تھا، اسی لیے وہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر کچھ نروس ہو گئی تھی۔ وہ بہت سارے لوگ ہیں، کمرے میں نہیں آ سکتے اور پھر تمہیں ان کے ساتھ جانا بھی ہوگا۔ آلیان ایک بار پھر پلٹنے لگا۔ کہاں؟ رومیلا حیرانی سے بولی۔ اب کی بار آلیان نے ایک تیز سی نظر اس پر ڈالی مگر رومیلا اس کی بیزاری محسوس کر لینے کے باوجود ہنوز سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ آلیان دانت پیستے ہوئے بولا، میری نانی کو تم سے ملنا ہے، وہ تمہیں نانی کے پاس لے جا رہے ہیں۔ اور کوئی شک یا سوال؟ آلیان کو امید تھی اتنے طنزیہ لہجے کے بعد وہ خاموشی سے سر نفی میں ہلا دے گی، مگر اس وقت اسے حیرت ہوئی جب رومیلا نے سوال کی بجائے الٹا اعتراض کر ڈالا۔ میں اس حلیے میں آپ کے گھر والوں کے سامنے کیسے جا سکتی ہوں؟ جیسے اس گھر میں آ سکتی ہو ویسے ہی جا بھی سکتی ہو، آلیان چبا کر بولا۔ رومیلا کے خاک بھی سمجھ میں نہ آیا، وہ تو اس گھر میں بڑے اچھے حلیے میں آئی تھی، دلہن بن کر بالکل روایتی انداز میں، پھر بھلا وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ اسے ایک بار پھر جانے کے لیے پر تولتے دیکھ کر رومیلا تیزی سے بولی، دیکھیں میں ان کپڑوں میں تو آپ کے گھر والوں سے نہیں مل سکتی، آپ مجھے یہاں کا ایڈریس بتا دیں، میری کزن مجھے کپڑے لا دیں گی۔ اور اس میں ٹائم کتنا لگے گا؟ آلیان نے تلخی سے پوچھا اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر سپاٹ لہجہ میں بولا، رخصتی کے وقت اپنے ساتھ ایک جوڑا ہی لے آتی۔ آلیان کی بات کسی تیر کی طرح رومیلا کو لگی تھی۔ اگر پتا ہوتا کہ یہاں میرے ساتھ یہ سلوک ہونے والا ہے تب تو واقعی ایک جوڑا رکھ لیتی۔ آلیان کو رومیلا کی طرف سے اس قسم کے جملے کی بالکل امید نہیں تھی، وہ کچھ لمحوں کے لیے گنگ رہ گیا۔ ہر بار اس کی غیر موجودگی میں آلیان نے یہی طے کیا تھا کہ جب تک بریرہ واپس نہیں آ جاتی کم از کم تب تک ان سب کا رویہ اس کے ساتھ اتنا برا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ابرار سے اس کی شکایت کر دے اور ابرار اس کا بدلہ بریرہ سے لے، مگر ہر بار اس کے سامنے آتے ہی آلیان کا خون کھولنے لگتا اور وہ اپنا فیصلہ فراموش کر بیٹھتا۔ ابھی بھی اس کی بات پر چند لمحوں کے لیے آلیان سوچ میں پڑ گیا کہ جس لہجے میں اس نے جواب دیا تھا وہ اس کے بری طرح تپے ہوئے ہونے کو ظاہر کر گیا تھا۔ اب ظاہری بات تھی کہ اسے جو بھی غصہ آ رہا ہوگا اس کا اظہار وہ اپنے بھائی کے سامنے تو ضرور کرے گی، جس کے رد عمل میں وہ بریرہ کو بھیجنے سے بھی انکار کر سکتا ہے۔ آلیان یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ رومیلا عجیب سے لہجے میں بولی، کم از کم بال بنانے کے لیے ایک کنگھا یا برش تو دے دیجیے۔ آلیان کے ایک دم خاموش ہو جانے پر رومیلا کو شرمندگی کا احساس ہوا تھا کہ شاید وہ کچھ زیادہ ہی تلخ ہو گئی تھی، تبھی اپنی بات کا اثر زائل کرنے کے لیے بہتر لہجے میں بولی۔ اس طرح گفتگو کرنا اس کے مزاج میں شامل نہیں تھا اور اس وقت تو صورتحال ہی کچھ ایسی تھی کہ وہ کسی قسم کی تلخی نہیں چاہتی تھی۔ شادی چاہے جن حالات میں بھی ہوئی ہو وہ تو ہر صورت اسے نبھانا چاہتی تھی، اور پھر ان لوگوں کا رویہ جو بھی ہو، احسان تو بہرحال ان لوگوں نے کیا تھا اور وہ کوئی احسان فراموش نہیں تھی۔ آلیان کچھ دیر تو خاموش کھڑا رہا، پھر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کا مطالبہ غلط نہیں تھا، وہ اسے اپنی نانی سے ملوانے لے جا رہا تھا۔ اس کا حلیہ اتنا مناسب تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ بھلے ہی وہ نئی نویلی دلہن نہ لگے لیکن معمول کے مطابق ایک مہمان جیسی تو لگنی چاہیے۔ پہلے ہی شادی اس قدر مشکوک طریقے سے ہوئی تھی، اس میں اگر اس کا حلیہ بھی نامناسب ہوا تو ایک طرح سے وہ خود لوگوں کو سوچنے اور باتیں بنانے پر مجبور کر رہے ہیں، جبکہ آلیان کی خواہش تھی کہ فی الحال سب اس موضوع پر بات کرنا بند کر دیں تاکہ ممی ڈیڈی دونوں کم از کم ایک صدمے سے باہر آ جائیں۔ بریرہ کے ساتھ جو ہوا تھا وہ ناقابل برداشت دکھ تھا، مگر کم از کم بیٹے کی طرف سے وہ کڑھنا چھوڑ دیں، کیونکہ آلیان کو یقین تھا اس کا وقتی نقصان ضرور ہوا ہے مگر بہت جلد وہ اس سے چھٹکارا پا کر اس کی تلافی کر لے گا۔
मगर ये बात रियाज गफ़ार और शगुफ्ता गफ़ार के लिए समझना तकरीबन नामुमकिन था। लिहाजा वो इस बार शगुफ्ता गफ़ार से बात करने की बजाय सीधा बरीरा के कमरे में आ गया और उसके वार्डरोब खोलकर देखने लगा। वो कपड़े, जूतों और जेवरों की शौकीन बिल्कुल रिवायती सी लड़की थी। उसके पास जदीद तराश खराश के बेशकीमत कपड़ों का बेशबहा कलेक्शन मौजूद था कि देखने वाले के लिए इंतखाब करना मुश्किल हो जाए। मगर आलियान का हाथ खुद ब खुद पीच कलर की शेफोन जॉर्जेट की एड़ी तक आती एयरलाइन शर्ट और चूड़ीदार की तरफ बढ़ गया, जिसकी कमीज पर पीच कलर की ही खूब चौड़ी चौड़ी लैसों से बड़ी खूबसूरत डिजाइनिंग की गई थी। हैंगर में लटके उस सूट पर ऐसे प्लास्टिक बैग चढ़ा हुआ था जैसे इसे अभी तक पहना ना गया हो। असल में आलिया नहीं चाहता था कि उसकी कजन्स जोड़े को देखकर पहचान लें कि ये बरीरा का पहना हुआ है। सूट निकालने के बाद वो बरीरा की ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। अलमारी की तरह यहाँ भी बरीरा के शौक की तकमील की आज़ादी का मुंह बोलता सबूत मौजूद था। आलिया ने जो जो चीज़ें हाथ में आ सकी उठाई और कमरे से बाहर निकल गया। गेस्ट रूम नीचे था और वो ये सब उठाकर नीचे नहीं जाना चाहता था। चुनाचे वो सब सामान अपने कमरे में ले आया और मुलाजमा को बुलवाकर उसके हाथ में एक शापर में रोमेला के पास भिजवा दिया। खुद उसे तो तैयार होने में 10 मिनट ही लगने थे कि उसका बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था नक-सक से तैयार होने को। अलबत्ता नहाकर कपड़े बदलना सख्त ज़रूरी था, वरना मामू जान ने ना सिर्फ टोकना था बल्कि नानी जान ने तो पूरी क्लास ले लेनी थी। फ्रेश होकर वो शगुफ्ता गफ़ार के पास जाने का इरादा करता कमरे से निकला ही था कि रियाज गफ़ार अपने कमरे से बाहर निकलते नजर आ गए। वो भी महज कपड़े बदलकर बाज़ाहिर जाने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे थे। मम्मी तैयार हैं? आलिया ने नज़दीक आकर पूछा तो उन्होंने शाकी नज़रों से उसे देखा, जैसे उसकी दिमागी हालत पर शक हो रहा हो। वो तो कमरे से निकलने के लिए भी तैयार नहीं है, कह रही है मैं तो अपने भाइयों और माँ से आंख मिलाने के काबिल ही नहीं रही हूँ। वो तो मुंह सर लपेटे बिस्तर पर पड़ी है। मोबाइल मैं पहले ही बंद कर चुका हूँ, उसमें तो किसी से बात करने की हिम्मत नहीं। ठीक है, अगर उनकी हिम्मत नहीं है तो उन्हें फोर्स मत करे। मुलाजमा से कह दें उनके कमरे में उन्हें नाश्ता दे दे और अपने सामने बैठ कर कराए। आलिया ने हल्के फुल्के अंदाज में कहने की कोशिश की। आलियन शगुफ्ता अगर हमारे साथ नहीं गई तो सबको ऐसा लगेगा कि तुमने हमारी मर्जी के बगैर ये शादी की है। रियाज गफ़ार एतराज़ करते हुए बोले। तो क्या फ़र्क पड़ता है? वो बेजारी से बोला। बहुत फ़र्क पड़ता है, तुम कोई गुस्ताख और खुदसर औलाद नहीं हो, फिर लोग तुम्हें ऐसा क्यों समझें? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे क्या समझ रहे हैं। मम्मी पहले ही बहुत डिस्टर्ब हैं, उन्हें और परेशान ना करें। अब हम लोग चलते हैं जल्दी, ताकि वहाँ से जल्दी लौट सकें। मुझे वापस आकर अबरार के पास जाना है। आलियन का लहजा उसके खतरनाक अज़ाइम को जाहिर करने लगा तो बेख्तियार रियाज गफ़ार ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। कुछ भी करने से पहले यह सोच लेना कि घर मेहमानों से भरा हुआ है और कल बरीरा की शादी है। आलियन सिर्फ उन्हें देख कर रह गया। कल शादी थी और इंतजामात कितने मुकम्मल थे और कितने नामुकम्मल, इस तरफ तो आलियन ने ध्यान भी नहीं दिया था। क्या हुआ आलियन भाई? अब्बा पूछ रही हैं। और कितना टाइम लगेगा? शाहजहां मामू का बेटा शाहिद तेजी से सीढ़ियां फलांगता आकर बोला तो वो दोनों संभल गए। भाई अपने अब्बा से कहो दुल्हन को तैयार होने में कुछ तो टाइम लगेगा ना। रियाज गफ़ार ने कमाल महारत से अपने तासुरात और लहजा एकदम तब्दील कर लिया। आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि दुल्हन तो कब की बाहर आ चुकी है। शाहिद के पीछे हामिद की बहन सकीना भी नमूदार हुई। आलिया ने बेख्तियार चौंक कर हाथ पर बंधी घड़ी की तरफ देखा। उसे बड़ी हैरानी हुई थी ये जानकर, जबकि सकीना उसके करीब आते हुए बोली, बहुत बहुत मुबारक हो आलियान भाई, भाभी तो बहुत प्यारी हैं। अब ज़रा हमें भी बता दें कि मेरी भाभी कहाँ है। आप लोगों ने तो गांव वालों को भी मात दे दी है। बरीरा भाभी को बिल्कुल 7 पर्दों में छुपा लिया है। हम तो बिल्कुल बोर हो गए हैं। सकीना के लहजे में शिकवा नहीं अपनायत थी। वो लोग ठहरे भले ही होटल में थे मगर सारा दिन यहीं जमा रहते थे। मगर जब से बरीरा अगवा हुई थी रियाज गफ़ार ने तकल्लुफ़ और मुरव्वत पालाए ताक रखकर मामू जान से फ़ोन पर कुछ इस तरह बात की कि उन्हें अंदाज़ा हो गया कि कुछ दिन के लिए इस तरह के गेट टुगेदर बंद कर दिए जाएं। बरीरा थकन की वजह से बीमार पड़ रही है, लिहाजा उसे मुकम्मल आराम करने दिया जाए। बरीरा उनकी लाडली बहू थी, चुनाचे उन्होंने बुरा माने बगैर फ़ौरन उनकी बात मान ली और बच्चों से कह दिया कि ससुरालियों की तरह सीधा बारात लेकर ही जाना और ये रोज़ रोज़ का हंगामा बंद करो। बच्चे उनकी बात मानने पर मजबूर हो गए, मगर अब घर तक आकर उन्हें बरीरा से मिलने से कैसे रोका जा सकता था। रियाज गफ़ार परेशान नज़रों से आलियन को देखने लगे, जो खुद चंद लम्हों के लिए साकत हो गया था। मुझे मालूम है बरीरा भाभी हमारे साथ नहीं जा सकती। वहाँ होटल में नानी जान के पास हामिद भाई मौजूद है। कम अज़ कम मुझे अभी तो मिलने दें। वो लजाजत से बोली तो आलियन बहुत ठहर ठहर कर कहने लगा, सकीना इस वक्त उससे मिलने की ज़िद ना करो। मेरी इस अचानक शादी ने मम्मी और बरीरा को बहुत हर्ट किया है। वो अभी किसी का सामना नहीं करना चाह रही। इस वक्त अगर तुम उससे मिलोगी तो वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करेगी। आलियन की बात में बहुत वज़न था। सकीना एकदम चुप हो गई, जबकि रियाज गफ़ार ज़ख्मी नज़रों से आलियन को देखने लगे। उनके बेटे ने सूरत हाल को संभालने के लिए सारा इल्ज़ाम अपने सर पर रख लिया था।
گھر کی عزت کو بچانے کے لیے وہ خود کیسے سب کی نظروں میں والدین کا نافرمان بن کر کھڑا ہو گیا تھا، اور یہ سب کر کے بھی اس کے چہرے پر کوئی دکھ یا پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ سکینہ اور شاہد کے خاموشی سے بات مان جانے پر ایک سکون پھیل گیا تھا۔ لیکن یہ سکون صرف ریاض غفار کی شرمندگی کو کم کرنے کے لیے تھا، ورنہ اندر سے بریرہ کے متعلق سوچ سوچ کر اس کی حالت تباہ ہو چکی تھی۔ سکینہ نے بریرہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کر کے اس کی فکر کو اور بڑھا دیا تھا۔ اگر ابرار نے وعدے کے مطابق بریرہ کو نہیں چھوڑا تو کیا ہوگا؟ عالیہ اسی ادھیڑ بن میں لگا رہا، یہاں تک کہ نیچے آ کر اس نے ایک بار بھی رومیلا کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، حالانکہ چاروں طرف سے وہ اس کی تعریفیں سن رہا تھا۔ سبھی اس سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے، مگر عالیہ اپنی ہی سوچوں میں الجھا رہا، یہاں تک کہ نانی اماں کے پاس پہنچ گیا۔ ماموں جان، ریاض غفار، عالیان اور رومیلا ان کے کمرے تک آئے تھے، باقی سب اپنے کمروں میں چلے گئے، یہاں تک کہ حامد جو ان کے پاس ہی بیٹھا تھا سلام دعا کر کے باہر نکل گیا۔ ریاض غفار نے بات کرنی شروع کی تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ شگفتہ نہیں آئی، بیٹی آتی تو میں کچھ بولتی بھی، اب بھلا داماد سے کیا شکایت کروں؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ کیا میں آپ کے لیے غیر ہوں؟ ریاض غفار کو حقیقتاً ان کے لہجے سے دکھ ہوا تھا۔ رومیلا سر جھکا کر بیٹھی تھی، نانی کی طرف دیکھنے لگی۔ سب لوگوں کی گفتگو سے اسے اتنا تو پتہ چل ہی گیا کہ ان میں سے کسی کو بھی اس شادی کا علم نہیں تھا۔ اب تک کسی نے اس سے اس اچانک شادی کی وجہ نہیں پوچھی تھی، لیکن ان کی حیرانی جا بجا ظاہر ہو رہی تھی۔ مگر یہاں جو بزرگ عورت موجود تھی، اس کے چہرے پر حیرت اور غصہ نہیں، بلکہ صرف اور صرف دکھ پھیلا تھا۔ سفید کپڑوں میں ملبوس وہ سفید بالوں کے ساتھ بہت مقدس سی ہستی لگ رہی تھی۔ دوپٹے کے پلو سے نم آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے وہ رومیلا کو بہت بے ضرر سی لگی۔ اس عمر میں جہاں انسان کا مقصد حیات صرف اولاد کی خوشیاں اور آسودگی رہ جاتا ہے، وہاں بدلے میں اسے اولاد جو صرف ایک چیز چاہیے ہوتی ہے کہ اسے مان دیا جائے، اس کی عزت کی جائے، تب اولاد کی طرف سے کیے گئے سرکش فیصلے اس کی پوری ہستی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ جہاں اپنی رائے دینے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، لیکن یہ ارمان ضرور ہوتا ہے کہ مجھ سے رائے مانگی جائے، حالانکہ اس کے جواب میں انہوں نے بھی یہی کہنا ہوتا ہے، جیسی تم لوگوں کی خوشی۔ لیکن اس ایک جملے کو ادا کرنے میں ایک ایسی تقویت حاصل ہوتی ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں، لیکن بدقسمتی سے اکثریت ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال نہیں رکھتی اور جانے انجانے میں بزرگوں کا دل دکھانے کا سبب بنتی رہتی ہے، اور پھر یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ زندگی میں سے سکون ختم ہو گیا ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ذہنی انتشار پیچھا نہیں چھوڑتا۔ رومیلا ان پر سے نظریں ہٹا کر عالیان اور ریاض غفار کو دیکھنے لگی۔ ریاض غفار ایک بار پھر بے بس ہو کر خاموش ہو گئے تھے، اور ایک بار پھر عالیان کو آگے بڑھنا پڑا تھا، مگر اس بار اسے بھی بولنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ نانی اماں، ممی آپ سے بہت شرمندہ ہیں، وہ آپ کو فیس نہیں کر سکتی، بلکہ ہم سب شرمندہ ہیں، آپ پلیز ہم سب کو معاف کر دیں۔ لیکن ایسی کیا آفت آ گئی تھی کہ تم؟ نانی اماں ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں تو عالیان کی ہمت بھی جواب دے گئی۔ اس نے مزید کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر کے انہیں خاموشی سے رونے دیا کہ صفائی میں کہنے کے لیے اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ البتہ ایک بار وہ دل کا غبار نکال لیتی تو وہ ان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لیتا۔ بس یہی سوچ کر وہ خاموش ہو گیا تو رومیلا حیرانی سے کبھی نانی اماں کو اور کبھی ریاض غفار اور کبھی عالیان کو دیکھنے لگی۔ آخر اس کی برداشت جواب دے گئی تو اس نے آگے بڑھ کر دیوار کے ساتھ رکھے واٹر ڈسپینسر سے پانی نکالا اور ان کے برابر میں آ کے بیٹھ گئی۔ نانی اماں یہ لیں پانی پی لیں۔ اس نے ابھی ابھی عالیان کو انہیں نانی اماں کہتے سنا تھا، لہٰذا اس نے بھی یہی طرز تخاطب اپنایا۔ عالیان نے چونک کر سر اٹھا کر اسے دیکھا تو اسے نانی اماں کے برابر میں براجمان دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ نانی اماں بھی پل بھر کے لیے ہچکیاں لینا چھوڑ کر رومیلا کو دیکھنے لگیں۔ اس طرح رونے سے تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، رومیلا نے پانی کا گلاس ان کے لبوں کے قریب کرتے ہوئے کہا تو انہوں نے پانی پینے کی بجائے ہاتھ اٹھا کر گلاس پکڑ لیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ان کے پوچھنے پر رومیلا کو اچانک یاد آیا کہ وہ ایک دن کی دلہن ہے، تبھی تھوڑا جھجکتے ہوئے بولی، رومیلا۔ رومیلا کہہ کر انتظار کرنے لگی کہ شاید اب وہ کچھ کہیں گی، مگر وہ تو بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ آخر کچھ دیر بعد انہوں نے بڑا غیر متوقع سوال پوچھا، کب سے جانتی ہو تم عالیان کو؟ جی؟ رومیلا کے جیسے کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ ریاض غفار نے البتہ لب کشائی کی، مگر نانی جان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اپنے سوال کی وضاحت کرنے لگی۔ میں پسند کی شادی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن پسند کی شادی میں اتنی جذباتیت کا مظاہرہ کرنا اور اس میں اتنے لوگوں کی دل آزاری کرنا، اس کی شدید مخالفت کرتی ہوں۔ رومیلا منہ کھولے ان کی بات سن رہی تھی۔ ریاض غفار اور مامو جان سر جھکائے بیٹھے تھے، البتہ عالیان بغور رومیلا کے ایک ایک تاثر کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ کیا تمہارے گھر والوں کو اس جلد بازی کی شادی پر کوئی دکھ نہیں ہوا؟ رومیلا کی تو سمجھ میں یہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، مگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ عالیان کے کزنز کی گفتگو سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس کے اس طرح اچانک شادی کر لینے سے خاصی دل برداشتہ ہوئے ہیں، مگر اس شادی کو وہ کوئی کورٹ میرج جیسی لو میرج سمجھ رہے ہیں۔
یہ اندازہ اسے نانی جان سے مل کر ہوا تھا۔ کون کون ہے تمہارے گھر میں؟ نانی اماں اب سوگ منانا چھوڑ کر اس کا انٹرویو لینے پر اتر آئی تھیں۔ نازک نازک سے نین نقش والی کچھ گھبرائی سی یہ نکھری نکھری لڑکی انہیں پہلی نظر میں ہی متاثر کر گئی، اور پھر اس حقیقت پر چاہے جتنا بھی کڑھا جاتا اس سے انکار تو نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اب عالیان کی بیوی اور ان کے خاندان کی بہو تھی۔ چنانچہ انہیں سارے روایتی سوال یاد آنے لگے۔ بتاؤ نا کون کون ہوتا ہے تمہارے گھر میں؟ جی میرے والد اور بھائی بھابھی ہیں۔ اور تمہاری والدہ؟ ان کا تو بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ رومیلا نے آہستگی سے کہہ کر سر جھکا لیا تو نانی اماں جو اس پر بگڑنے اور اسے باز پرس کرنے کا سوچ رہی تھی ایک دم پسیج گئیں۔ اوہو، تبھی شاید تمہارے معاشرے کی اونچ نیچ سمجھانے والا کوئی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں نانی اماں، میں اتنی ناسمجھ نہیں کہ شادی جیسا اہم فیصلہ خود تنہا جلد بازی میں کر ڈالوں۔ رومیلا نے رک کر ایک نظر عالیان اور ریاض غفار کو دیکھا۔ وہ دونوں اسے ہی دیکھ رہے تھے جیسے یہ جاننا چاہتے ہوں کہ وہ اب کیا کہتی ہے، جبکہ رومیلا کی نظروں میں ان کے لیے الجھن بھری تھی کہ آخر وہ لوگ سچ بتا کیوں نہیں دیتے جن حالات میں یہ شادی ہوئی ہے۔ اس کی وجوہات چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ عالیان کی کزنز سے اسے اتنا تو علم ہو گیا تھا کہ ان کے گھر میں کل کسی کی شادی ہے، باقی کی تفصیلات پوچھنا اسے اچھا نہیں لگا تھا، اور اب وہ یہی سوچ رہی تھی کہ پہلے ہی جو ہوا وہ کوئی خوشگوار واقعہ نہیں تھا، لیکن اسے نہ بتانے کی صورت میں ان دونوں کا کردار زیادہ مشکوک ہو رہا تھا بنسبت اسے کھول کر بیان کر دینے میں۔ رومیلا نے ان پر سے نظریں ہٹاتے ہوئے گہری سانس کھینچی اور کہنا شروع کیا۔ میرے بھائی نے میری شادی کینیڈا میں مقیم ایک لڑکے سے طے کی تھی، جس کی ساری معلومات کینیڈا میں رہنے والے ایک دوست نے کی تھی۔ کچھ دن پہلے جب وہ لڑکا شادی کے لیے کراچی آیا تب پتہ چلا کہ یہ تو وہ ہے ہی نہیں جسے کینیڈا میں میرے بھائی کے دوست نے ملاقات کی تھی۔ ابرار بھائی اس دھوکے پر بھڑک اٹھے۔ انہوں نے رشتہ ہی ختم کر دیا۔ کسی لڑکی کی بارات اگر 2 دن پہلے آتے آتے رہ جائے تو اس کی معاشرے میں کیا عزت رہ جاتی ہے، یہ کوئی بیان طلب نہیں ہے۔ اس لیے ابرار بھائی نے فوراً عالیان سے رابطہ کیا۔ یہ اور میرے بھائی دوست ہیں۔ عالیان نے اس کڑے وقت میں میرے بھائی کی جو مدد کی ہے اس کے سامنے احسان کا لفظ بھی چھوٹا پڑتا ہے۔ میں یہ نہیں جانتی کہ انہوں نے آپ سب لوگوں کو اطلاع کیوں نہیں دی، اس کے پیچھے بھی ضرور کوئی وجہ ہوگی، مگر جو آپ سمجھ رہی ہیں وہ بات ہرگز نہیں ہے۔ ہماری شادی سب کے سامنے باقاعدہ طریقے سے ہوئی ہے، ہم نے کوئی کورٹ میں جا کر رجسٹر میرج نہیں کی۔ کمرے میں موجود چاروں نفوس اس کی بات پورے دھیان سے سن رہے تھے۔ نانی اماں اور مامو جان تو شکل سے ہی کافی سنجیدہ اور دکھی لگ رہے تھے، البتہ ریاض غفار کچھ حیران سے تھے، جیسے ان کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کس طرح کا رد عمل ظاہر کرے۔ صرف ایک عالیان تھا جس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، وہ محض سپاٹ نظروں سے رومیلا کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ تو یقین تھا کہ رومیلا جھوٹ نہیں بول رہی، تھوڑی بہت معلومات تو وہ بھی کر چکا تھا، اس لیے اس کو بخوبی سمجھ میں آ گیا تھا کہ ابرار نے پریرا کو اسی لیے اغوا کیا تھا کہ اس کی بہن کی شادی ٹوٹنے کے باوجود وقت مقررہ پر ہو جائے، مگر اسے رومیلا کی مکاری پر تاؤ آ رہا تھا۔ کس قدر معصوم بن کر وہ اس کی اور ابرار کی بے مثال دوستی کی داستان سنا رہی تھی۔ ایسے سادہ سے لہجے میں وہ بول رہی تھی جیسے عالیان خود سے قربانی دینے آ گیا ہو اپنی دوستی نبھانے کے لیے۔ اسے یقین تھا ابرار کی اس سازش میں اس کا پورا گھر شریک ہے، مگر آفرین تھی اس لڑکی پر جس نے اتنی زبردستی اداکاری کرتے ہوئے ایسے بھول پن سے سب کہا کہ ریاض غفار تک اس کی کہانی سے متاثر نظر آ رہے تھے۔ یہ سب تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ نانی اماں نے عالیان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ان کے لہجے میں اب شکایت نہیں تھی بلکہ ایک ستائش تھی۔ تبھی وہ کہہ رہی تھی، تم نے ڈھنڈورا پیٹ کر اسے ضائع نہیں کرنا چاہ رہے ہوگے نیکی کو، لیکن بیٹے سچ چھپا کر تم ہم سب کو خود سے اور اس لڑکی سے بدگمان کر رہے تھے۔ جب تمہارے دوست نے تم سے مدد مانگی تھی تمہیں تبھی ہمیں بتا دینا چاہیے تھا، ہم تمہارے ساتھ بارات لے کر جاتے۔ نانی اماں کا لہجہ خوشگوار ہوتا دیکھ کر مامو جان بھی مسکراتے ہوئے بولے، اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم تو اس بیچاری کے بارے میں جانے کیا کیا سوچ بیٹھے تھے۔ پھر رومیلا سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، ویسے ہمیں معلوم ہے تمہاری کوئی کورٹ میرج نہیں ہوئی، باقاعدہ ہوٹل میں نکاح ہوا ہے۔ اتنی تفصیل تو اخبار میں موجود تھی۔ ان کی بات پر نانی اماں ایک دم جیسے کچھ یاد آنے پر تیزی سے بولیں، ذرا پتہ تو کرو یہ اخبار میں تصویر کس رپورٹر نے لگا دی؟ اللہ رحم کرے ہماری بہو کی تصویر اخبار میں چھاپ ڈالی، وہ بھی دلہن کے روپ میں۔ میری تصویر؟ رومیلا نے بے یقینی سے کہا۔ ہاں، تم دونوں کی تصویر سے ہی تو ہمیں تمہاری شادی کا پتہ چلا ہے۔ اب بھلا بتاؤ کتنے لوگوں کی نظر پڑتی ہے اخبار پر؟ نانی اماں کے سر سے ایک بوجھ اتر گیا تھا، اس لیے اب انہیں یاد آیا تھا کہ ان کا کتنا دل جلا ہے رپورٹر کی اس حرکت سے۔ ریاض غفار ماموں کو خوشگوار ہوتا دیکھ کر شکر کا کلمہ پڑھتے ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ یہ اور بات تھی کہ رومیلا کی تصویر اخبار میں چھپنے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑا تھا، اور عالیان کو تو یقین تھا کہ یہ سب ابرار کا کیا دھرا ہے، تو بھلا وہ رپورٹر کے خلاف ایکشن لینے کا کیوں سوچتا؟ البتہ نانی اماں کے جارحانہ انداز نے اسے چند لمحوں کے لیے سن ضرور کر دیا تھا۔
جو عورت صرف اپنی بہو کی تصویر اخبار میں چھپنے پر اتنی غضبناک ہو رہی ہے، جسے یہ گوارا نہیں ہو رہا کہ جانے کتنے مردوں نے اسے دیکھا ہوگا، اسے اگر دوسری بہو اور اپنی نواسی کے اغوا ہونے کی بات پتہ چل گئی تو اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ اس کے گھر کی عزت 3 دنوں اور 2 راتوں سے گھر سے باہر ہے۔ عالیہ نے ایک دم بری طرح مضطرب ہو گیا۔ وہ فوراً یہاں سے جانا چاہتا تھا، مگر ان کی خوشگپیاں ہی ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ نانی اماں کی ہر حرکت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ انہیں رومیلا بہت پسند آ گئی ہے۔ وہ بڑے درار سے کہہ رہی تھی، جوڑے تو اللہ تعالیٰ آسمان پر بناتا ہے، جب جہاں اور جس سے نکاح لکھا ہوتا ہے تب وہاں اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تم دل چھوٹا نہ کرو، اسی میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہوگی۔ اب دیکھنا میں بریرہ اور حامد کی شادی والے دن کیسے دھوم دھام سے تمہارا ولیمہ کرتی ہوں۔ تمہیں آج ہی عالیان کی ممانیوں کے ساتھ جا کر کل کے ولیمہ کے لیے ایک شاندار جوڑا لے کر آنا ہے۔ ابھی بھلے ہی تم نے بریرہ کا جوڑا پہن لیا ہے، مگر آگے ایسا نہیں ہوگا۔ عالیان چونک کر نانی اماں کو دیکھنے لگا، جو ماموں جان سے مخاطب ہو کر کہہ رہی تھی، دیکھو نا کتنا بڑا دل ہے میری بریرہ کا۔ بات پکی ہونے پر جو جوڑا سسرال کی طرف سے آیا تھا وہ نکال کر بھابھی کو دے دیا۔ رومیلا کو سخت تعجب ہوا تھا۔ بے ساختہ وہ کہہ اٹھی، یہ بریرہ کون ہے؟ اس کے سوال پر وہ چاروں بری طرح چونک اٹھے۔ تم ابھی تک بریرہ سے نہیں ملی؟ نانی اماں نے حیرانی سے پہلے رومیلا کو دیکھا، پھر تعجب بھری نظروں سے عالیان کو دیکھنے لگی۔ بریرہ کہاں ہے عالیان؟ عالیان کا چہرہ فک ہو گیا تھا، سب کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ پیلس ہوٹل سے واپسی میں زوبیہ کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ عائشہ اختر کے ساتھ گھر جاتے ہوئے اسے گھر جانے سے خوف آ رہا تھا۔ بھلے ہی اسے شائستہ خالہ کی روح ہمیشہ سے نظر آ رہی تھی، اور جب کوئی اسے یہ کہتا کہ یہ تمہارا وہم ہے تب وہ بری طرح چڑ جاتی تھی، مگر پھر بھی دل میں کہیں یہ امید اور خواہش پل رہی تھی کہ یہ واقعی اس کا وہم ہو۔ لیکن خرم کی باتوں نے اس کے خوف و ہراس میں کئی گنا اضافہ کر دیا تھا۔ وہاں ہوٹل میں بھی اس نے بہت زہر مار کر چند نوالے کھائے تھے۔ یہ تو شکر تھا کہ عائشہ اختر نے خود بھی بہت کم کھانا کھا کر اسے گھر چلنے کے لیے کہہ دیا، ورنہ وہ تو اصرار کر کے اسے زج کر دیتی۔ زوبیہ کو ان کی غیر معمولی خاموشی نے تھوڑی دیر کے لیے حیران بھی کیا، مگر اس کے پاس ان پر غور کرنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ تو تب سے یہی سوچے جا رہی تھی کہ اس کے علاوہ یہ سب خرم کے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ کیا اس لیے کہ خرم اس کے کمرے میں رہتا ہے؟ لیکن شائستہ خالہ کی روح کوئی صرف اس کمرے تک تو مقید نہیں ہے، وہ تو زوبیہ کے ساتھ اس گھر سے اس گھر میں منتقل ہو چکی تھی۔ تو کیا شائستہ خالہ وہاں اور یہاں دونوں جگہ آتی جاتی رہتی ہیں؟ اسے اب خیال آ رہا تھا کہ اسے خرم سے کہنا چاہیے تھا وہ ان سے بات کرنے کی کوشش کرے۔ کیا پتہ خرم ان سے بات کرنے میں کامیاب ہو جائے، بلکہ اسے خرم کو بتانا چاہیے تھا کہ شائستہ خالہ کی روح سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ کسی کو تب تک تکلیف نہیں پہنچاتی جب تک کوئی دوسرا کسی اور کو تکلیف نہ پہنچائے یا بے وقوف بنانے کی کوشش نہ کرے۔ اسے یہ بھی افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے خرم کو تاکید کیوں نہیں کی کہ وہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے جیسی اس کی دوست رخسار نے کی تھی، اور بدلے میں شائستہ خالہ نے اس کا سر زمین پر دے مارا تھا۔ کہیں وہ خرم کو بھی کوئی چوٹ نہ پہنچا دیں۔ اسے اب اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اس قدر سن کیوں ہو گئی تھی، کچھ بول نہ سکی اور نہ ہی کچھ پوچھ سکی۔ اسے کم از کم یہ تو پوچھنا چاہیے تھا کہ شائستہ خالہ کی روح اسے صرف اپنے کمرے میں نظر آتی ہے یا پورے گھر میں وقتاً فوقتاً۔ اس نے تو خرم سے کوئی بات ہی نہیں کی اور عائشہ اختر کو آتا دیکھ کر اسے چلتا کر دیا۔ یا عائشہ اختر کو بھی اسی وقت وہاں آنا تھا؟ ویسے تو ہر جگہ گھنٹوں لگا دیتی ہیں جہاں جاتی ہیں، وہاں سے آنے کا نام نہیں لیتی، بس اسی دن فوراً آ گئیں۔ حالانکہ وہ اس دن بھی بڑی دیر سے آئی تھیں۔ یہ صرف زوبیہ کا غصہ تھا جو ایسے سوچ رہی تھی۔ تجسس ہونے پر وہ بس یہ سوچ کر خود کو تسلی دے لیتی کہ خرم نے اس کا نمبر لیا ہے، وہ اسے فون ضرور کرے گا۔ مگر ایک دن اسی انتظار میں گزر گیا اور اس کا موبائل ہمیشہ کی طرح خاموش ہی پڑا رہا۔ دوسرا دن گزرنے پر زوبیہ کی بے چینی سوا ہو گئی، اور آخر ایک دن اس نے خود ہی موبائل اٹھا کر خرم سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسری طرف گھنٹے کی آواز سنتے ہوئے زوبیہ کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے تو رومیلا بھی گھبرا گئی، سب کو اپنی جانب اس طرح دیکھتے پا کر، کیونکہ نانی اماں کے سوال پر سب عالیان کو دیکھنے لگے تھے، جس پر صرف ایک لمحہ لگا تھا عالیان کو سنبھلنے میں، اور اس کے بعد وہ خود رومیلا کو ایسے حیرانی سے دیکھتے ہوئے بولا کہ سب کی نظریں رومیلا پر ٹک گئیں۔ ملوایا تو تھا تمہیں بریرہ سے، یاد نہیں کیا؟ شادی والے دن ایسے بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جن کا نام اور چہرہ بالکل محو ہو جاتا ہے، لیکن رومیلا کو اچھی طرح یاد تھا کہ اس سے سرے سے کوئی بات ہی نہیں کی گئی۔ کسی سے ملوانا یا اپنے خاندان کے متعلق کچھ بتانا تو بہت دور کی بات تھی، مگر عالیہ نے اتنے یقین سے کہا تھا کہ رومیلا سٹپٹا کر رہ گئی۔ اتنے لوگوں کے بیچ اسے عالیان کو جھٹلانا اچھا نہیں لگا تھا۔ پھر نانی اماں بھی اس کی طرف سے صفائی دیتے ہوئے کہنے لگیں، ایسے موقع پر ایک دفعہ ملنے سے چہرے یاد نہیں رہتے۔ بریرہ سے صرف ایک بار ملاقات ہوئی ہوگی، اس لیے اس کے ذہن میں نہیں آ رہا۔
बेचारी भी तो सुबह सुबह तैयार होकर यहाँ आ गई। रिवायती तरीके से अगर सुबह उठती, आराम से कमरे से निकलकर नाश्ता करती तो सबसे तफसीली मुलाकात हो जाती। अरे तुम लोगों ने नाश्ता भी किया है या नहीं? मामू जान एकदम चौंकते हुए बोले, फिर उनका जवाब सुनने से पहले ही माथे पर हाथ मारते हुए कहने लगे, सुबह सुबह तो मैंने फ़ोन करके परेशान कर दिया, नाश्ते का होश ही कहाँ होगा। खैर मैं सबके लिए मंगवाता हूँ। नहीं मामू जान, हम अब चलेंगे, मुझे एक ज़रूरी काम है, आलियान फ़ौरन बोला। ठीक है, तुम्हारी शादी बिल्कुल अचानक हुई है, लेकिन अब तुम एक दिन के दुल्हा हो, लिहाजा सारे काम वगैरह छोड़कर शराफत से शर्माने ले जाने की ड्यूटी अंजाम दो। मामू जान की बात पर नानी अम्मा के अलावा कोई ना हंस सका, मगर नानी अम्मा फ़ौरन ही संजीदगी से बोली, नाश्ता तो हम लोगों ने भी नहीं किया है, लेकिन पहले इस बच्ची से पूछो ये क्या चाह रही है। अगर तुम चाह रही हो कि रिवाज के मुताबिक तुम्हारे घर से नाश्ता आए तो तुम लोग चले जाओ, वरना अभी हमारे साथ हल्का फुल्का ले लो, फिर 10 बजे तक मैके से आया नाश्ता कर लेना। नानी अम्मा बड़े नरम लहजे में बोली तो रुमेला को उनके नरम और सुलझे हुए मिजाज का अंदाज़ा हो गया। इतनी बड़ी बात पर उन्होंने कितनी आसानी से दिल से सारे शिकवे शिकायत निकाल कर उसे बहू की हैसियत से कबूल कर लिया। और अब भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सबके लिए तुम्हारे मैके से नाश्ता मंगवा लिया जाए तो हम सब साथ कर लें, क्योंकि इतने सारे लोगों का नाश्ता मंगवाना अव्वल तो बहुत गैर मुनासिब था, दोहिम क्या जाने उसके घर वाले इतने अखराजात बर्दाश्त भी कर सकते हैं या नहीं। उन्होंने रिवायती ससुराल वालों की तरह किसी किस्म का बोझ डालने को अपना हक समझने की बजाय बड़े स्वभाव से बात की थी कि जैसे रुमेला की ख्वाहिश हो वैसे किया जाए। रुमेला की आंखों में उनके लिए सताइश छुपी थी, जबकि आलिया ने उसे खामोश देखकर यह समझा कि उससे फैसला नहीं हो पा रहा, तभी जल्दी से अपनी ख्वाहिश के मुताबिक फैसला सुना दिया, मगर इस अंदाज में कि नानी अम्मा को ये ना लगे कि वो यहाँ से फ़ौरन जाना चाह रहा है, बल्कि ये लगे कि उसने रुमेला की मर्ज़ी के मुताबिक बात की है। ऑफ कोर्स उसका दिल चाह रहा होगा कि नाश्ता उसके मैके से आए और वही सब खाएं। आप फ़िलहाल हमें इजाज़त दें, साथ खाना पीना तो होता ही रहेगा इंशाल्लाह। नानी अम्मा फ़ौरन बोली तो आलिया ने शुक्र का कलमा पढ़ा। फिर महज 5 मिनट में ही वो तीनों वहाँ से जल्दी उठने में कामयाब हो गए। ये 5 मिनट भी इसलिए लगे थे कि नानी अम्मा के इशारे पर मामू जान ने एक लिफाफा लाकर रुमेला को दिया था, जिसे रुमेला ने थोड़े से पसो पेश के बाद कबूल कर लिया तो नानी अम्मा ने ढेर सारी दुआओं में उसे रुखसत कर दिया। एक पल को आलियन को वहम हुआ जैसे वहाँ से निकलते वक्त रुमेला की पलकें भीग गई हों, मगर उसके पास इस वहम पर गौर करने का वक्त नहीं था। उसे जल्द अज जल्द अबरार से मिलकर बरीरा की वापसी का मुतालबा करना था। नानी अम्मा ने चलते वक्त कहा भी कि शगुफ्ता से कहो मुझे फ़ोन करे। आलिया ने उनकी बात तो सुनी, मगर मफहूम समझे बगैर महज सर हिला दिया, जैसे बस जान छुड़ाना मकसूद हो। और फिर वो वाकई ही बड़ी रैश ड्राइविंग करके घर पहुंचा। कदम रखते ही उसे किसी गैर मामूलीपन का एहसास हो गया। उसने बेइख्तियार रियाज गफ़ार की जानिब देखा, जो खुद भी चौंक कर उसे देख रहे थे। उनका कमरा दूसरी मंजिल पर था, मगर शगुफ्ता गफ़ार की आवाज़ नीचे तक सुनाई दे रही थी। वो बहुत चीख चीख कर बोल रही थी और शायद रो भी रही थी। आलिया ने एक नज़र रियाज गफ़ार पर डालकर तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगता ऊपरी मंजिल पर चढ़ गया। रियाज गफ़ार भी उसके पीछे लपके। अलबत्ता रुमेला जूं की तूं खड़ी रही। आवाज़ों के शोर और उन दोनों के रवैयों से उसे किसी अनहोनी का अंदाज़ा तो हो गया था, मगर उनके पीछे जाने की उसमें हिम्मत नहीं हुई। इतनी बेतकल्लुफ़ी जो नहीं थी, फिर दूसरी तरफ उन सब का रवैया भी ऐसा था कि वो फौरी तौर पर अजनबियत की दीवार गिराकर घुल मिल नहीं सकती थी। चुनांचे आगे बढ़ने की ख्वाहिश होने के बावजूद वो अपनी जगह से हिली तक नहीं। अलबत्ता उसकी नज़रें ऊपरी मंजिल पर बने उस बंद दरवाजे पर जमी थी, जिसे खोलकर आलियान तेज़ी से उसमें दाखिल हुआ और रियाज गफ़ार दाखिल होने से पहले बाहर ही बुरी तरह चौंके थे। फिर पलटकर एक नज़र उन्होंने रुमेला पर डाली और अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। रुमेला को उनका रवैया खासा अजीब लगा। हर चंद वो अभी इस घर में बिल्कुल नई थी, मगर रियाज गफ़ार का उसे देखकर दरवाज़ा बंद कर लेना उसे हल्के से मलाल में मुब्तला कर गया। वो महज होंठ काट कर रह गई थी। कुछ देर उसी हालत में खड़े रहने के बाद वो गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गई, क्योंकि बंद कमरे के खुलने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे, और आते भी कैसे। शगुफ्ता गफ़ार का ये रोना धोना ऐसे ही नहीं था।